السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inshallah, in beginning, I would like to continue in English, and then inshallah I'll speak in Urdu, inshallah. So basically, zakat is the third pillar of Islam, like Salah, and the second pillar, like Salah, the second pillar, and it is also crucial for Muslims to follow. Like zakat, also Muslims supposed to follow. In the Islamic literature, Kitab and Sunnah, there is significant emphasis on zakat after Salah, as it is mentioned in Quran Majid, like around 32 places in the Quran Majid alongside zakat, Salah. Salah and zakah are mentioned alongside, like around 32 places. And in most instances, it is referred as a solitary obligation. Both Salah and Zakah are mentioned simultaneously, indicating their interconnections. And the importance of Salah as a regular duty for a Muslim is undeniable. Undeniable. Likewise, Zakat is also undeniable duty. The one who denies the ruling of the Zakah, the obligatory nature of the Zakah, from Muslim to non-Muslim, he will convert as a non-Muslim. And scholar says that in the Islamic State he will be imprisoned, and uh, he will face capital punishment from the Islamic jury. So there are two verses. One verse Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran Majid, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. The verse of Quran Majid, warns against withholding the bounties and the gifts from Allah subhanahu wa ta'ala's grace, emphasizing that it will have dire consequences on the day of judgment, where the withheld gifts will be tied to the necks of the offenders like a twisted collars. This is further elaborated in a hadith where the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explains that those who do not pay zakah will face severe punishment, and their wealth will manifest as a black snake with two spots, wrapping around their necks and claiming to be their treasure. Another verse from the Quran Majid says, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, illustrate that those who hold wealth and do not spend in the way of Allah the Exalted will face a grievous penalty on the day of judgment, where their wealth become a source of torment in the hellfire, branding their foreheads, flanks, and backs. So here I have made some charts. So inshallah, first we'll go through, then inshallah I'll explain in Urdu. So the ruling of zakat. So there is one supposed to know this is obligatory for Muslims, not obligatory or non-Muslims, and the one supposed to be free, not slave. So there is nowadays we don't see any person as a slave in our surroundings. He's supposed to be baligh, adult, being of age. Zakat is not obligatory for minors. Being mentally sound, as zakat is not obligatory for the insane unless insanity persists for a year. Owing wealth above the prescribed threshold. So inshallah here is the prescribed threshold. Possessing full ownership of the wealth. Having wealth exceeding personal needs. Not being in debts except for non-repayable debts like deferred dowry. The wealth being productive or growing, suppose it have a potentiality to grow, either inherently or through human efforts, and help for trading or growth. Holding the wealth for more than a year, throughout like complete year, without significant like
If there is a between the years, if there is a reduction, that's not matter. Basically, it's supposed to be from starting and the end point, it's supposed to be accordingly the threshold. So conditions for the correct payment of zakat. So it is for every Muslim. And second is the Muslim supposed to be mentally sound. And third, he is supposed to be adult. And fourth, supposed to be paid with intention. Fifth, the recipient must become the full owner. So wherever we see that next person is not treated as a owner of that wealth, that in that sense, zakat is not acceptable. And sixth is zakat must be given to deserving recipients. Inshallah, we'll discuss this also. So in the state of severe mental illness, and it's supposed to be throughout the year. So an individual experiencing an inability to function in daily life activities. So this kind of mental illness is considered. So like conditions may not severely impair daily like zakat. So for like the people who are suffering from ADHD, autism spectrum disorder, in such situations, skipping zakat is not excused. Okay, now about the intention. So here a few things would like to share. Intention is necessary for the payment of zakat. Okay, first thing. Second, it should be made at the time of separating zakat from one's wealth. But it cannot be paid unless we hand over to the lawful recipient. Just it is in the context of the niyyah. Just once either we supposed to separate it with the intention of niyyah, or while giving to the recipient, while giving to the needy, we supposed to do it, we supposed to intend. But anyhow, unless and until the recipient doesn't receive, doesn't hold, doesn't become the lawful owner of that thing, and won't get the complete possession, our zakat is not paid down. Okay. If zakat is paid to a poor person with the intention of zakat, even if it is still in the hands of the recipient or is in his possession, the intention is valid. Like we given, but we didn't intend. And we are sure, or we ask him, did you spend it? Did you use it on your expenses? He said, no, it is still I have. So we can intend about the zakat. If the recipient spends the amount, the intention becomes invalid and zakat must be paid again. If a person pays some amount throughout the year without a clear intention to pay zakah, it is not considered paid. It is not necessary to explicitly declare zakat when paying it to the poor person. The intention alone suffices. That is enough. If we just intend in our heart, that's fine. It is not necessary, it is not essential to explicitly mention to the recipient that I'm giving you zakat. Just if we intend, or we, as he'll mention, if we give him as a gift or loan with the intention of zakat, it counts as fulfilling the zakat obligations. Okay. Giving zakat openly and publicly is preferable. As we mentioned, that the mandatory charities are preferable to pay, to give publicly, so that other also motivated and encouraged. So what is the threshold of the zakat? So as we belongs to Jamia Nizamia Hyderabad, and I'm the graduate from the Jamia Nizamia and Persia, Alim Fadil and Mufti from there. That's why we prefer this. So we prefer the research and findings of our scholars. So this is the threshold of the silver, 425 grams and 285 milligrams, accordingly Jamia Nizamias. Basically 42.5 dollars. And about the gold, 60 grams, 755 milligrams, basically $6. And how about the North India scholars, the Radawi and other scholars, and the scholars are from the Pakistan? Their threshold is 612 grams silver, basically $52.5 silver, and 87-gram gold, basically $7.5 gold. So this is the threshold, as we mentioned here, that owing wealth above the prescribed threshold. It's supposed to be either equal to the zakat or gold. In case of mixing, in case of mix and match, like we have cash, we have gold, and we have like stock shares, and we have savings in banks,
cash in hands, all these things. So if basic criteria is it's supposed to reach at the silver threshold, 425 grams to 85 milligrams, either who belongs to Hyderabad and prefer Jamia Nizamia. So this is the threshold for them. And those who belongs to like other native place and prefers, so they can follow this research. However, both of them is fine. There are slight research differences. I don't want to dig in the details, so I don't want to make the subject very complicated. And as I have found the today's rate, so this is the price of today's gold per gram here in America, and 0.81 cent of silver per gram. So when we are counting assets, so excluding this accordingly, Jamizami. So one supposed to count cash on hand, balance held in bank accounts, checking, savings, and business. Like this is excluded. This is accordingly, Jamizami. This is excused. One supposed to pay when he receive it. Next thing, business inventory, values of shares, resale investment, gold and silver jewelry, and gold and silver bullion at current value. And that's owed to you, that you have given someone when they borrow, when they ask you some amount. So we have to calculate, we have to add on all these things. Okay. So inshallah, from here I'll continue in Urdu. Okay, note down, inshallah, after concluding the session, we'll discuss orally, inshallah, the questions I'll address, inshallah. तो ज़कात जो है ये इस्लाम का तीसरा रुकन है, ये ऐसा ही ज़रूरी रुकन है जैसा कि नमाज है। और कुरान मजीद में 32 मुकामात पर 32 टाइम्स जो है ज़कात को जो है नमाज के साथ जिक्र किया गया है। और ज़कात को नमाज के साथ जो है बहुत गहरा जो है ताल्लुक रखा गया है। और कुरान मजीद में जो लोग अपने माल को राह खुदा में खर्च नहीं करते और बखालत करते हैं, उनके बारे में आया है, जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल की ज़कात देने में बुख्ल करते हैं, वो ये ना समझे कि बुख्ल उनके लिए मुफीद है, माइजरनेस इज बेनिफिशियल फॉर देम, वो उनके लिए बुरा। और अलकरीब क़यामत के साथ उन्होंने जो कुछ बुख्ल किया उसका तौक पहनाया जाएगा। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला माल दे और उसकी ज़कात अदा ना करे, तो वो माल क़यामत के दिन उसके सामने एक काला सांप की शक्ल में जाहिर किया जाएगा, जिसके 2 नुक्ते होंगे, 2 ब्लैक स्पॉट्स होंगे, और वो उसकी गर्दन में लिपट जाएगा और उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। इसी तरह दूसरी आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना यकनीज़ूना अज़-ज़हब वल फ़िद्दा, जो है दोज हु काउंट और होल्ड gold and silver, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, and do not spend करते राह खुदा में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाता है, आप उन्हें खबर दीजिए कि एक दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वो सोना चांदी दोज़ख के आग में गर्म किए जाएंगे, फिर इससे इनकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठें जो है दागे जाएंगी। फिर और उनसे कहा जाएगा, ये वही सोना और चांदी है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब तुम इसका मजा चखो। तो इस तरह जो है बहुत सख्त वईदें आई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने ज़कात के मुनकिरीन के साथ जिहाद फरमाए हैं और फरमाए कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेंगे, हम जो है उनको जो है कोई लीनियंसी नहीं शो करेंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है और फरमाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो छोटे से छोटे भी ज़कात में देते थे, छोटी से छोटी चीज़ भी, वो हम ज़रूर लेंगे। इस तरह फरमाया कि ज़कात देकर अपने मालों को जो है महफूज किले में जो है अपने मजबूत किलों में महफूज कर लो। इसी तरह जो है फरमाया गया, जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल ज़ाय हो जाता, और अपने अम्वाल की ज़कात निकालो, वो पाक करने वाली है तो और तुमको पाक कर देगी। इस तरह बहुत से फ़दाइल जो है ज़कात के ताल्लुक से बयान किए गए हैं। अब ये वही है कि
بعض وقت لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ دینے کے باوجود بعض وقت پیسوں کا نقصان ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو یا تو یہ ہے کہ ہمارا کیلکولیشن صحیح نہیں، ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم نے اس کا حساب کتاب صحیح نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم نقصان سے دوچار ہوئے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ صحیح سے جانیں اور اس کا حساب صحیح سے کریں، اور جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی صحیح سے جو ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کریں۔ ٹائم اینڈ ایسٹس، یہ دونوں کو جو ہے ہم صحیح سے کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہی مسئلہ ہے، ہم لوگ اکثر لوگ جو ہے جذبے سے عبادات تو انجام دیتے ہیں، لیکن وہ جذبے کے ساتھ علم نہیں حاصل کرتے، وہ عبادات کو صحیح سے پرفارم کرنے کا وہ نالج کو اچیو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سے غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہے۔ بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہے جس کو آپ میک اپ کر ہی نہیں سکتے، اس کو سنوار ہی نہیں سکتے۔ بعض ایسے جو بڑی مشکل سے اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سے ایفرٹس کے ساتھ اس کو آپ مینج کر لے سکتے ہیں۔ تو لا علمی کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو ہے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ بار بار جو ہے جو احکام ہم پر فرض ہے، وہ احکام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ سپوز ٹو اچیو دا نالج آف دوز تھنگس، کہ جو چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، جو چیزیں ہم پر فرض اور واجب قرار دی گئی ہے، اس کا جو ہے علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ حج کر رہے تو حج کے احکام اچھے سے سیکھنا چاہیے، اور بلکہ یہ ہے کہ کم از کم 1 سال 2 سال پہلے سے سیکھنا چاہیے۔ عمرہ کر رہے تو عمرے کے احکام سیکھ کر جانا چاہیے، ورنہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ لوگ ہزاروں ڈالر سپینڈ کرتے ہیں، پہلے سے ہوٹل بکنگ کرتے ہیں، پہلے سے جو ہے ساری چیزیں فلائٹ بک ہوتی ہے، لیکن نالج کے لیے پہلے سے کوئی پریپریشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سمجھتے ہیں بھائی سب دے رہے میرے کو بھی دینا ہے، لیکن کیا کیا چیزوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیے وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو علم کی جو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ سیشنز بار بار ہم اٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بھول چوک ہوتی ہے۔ اب ہم کو جو ہے آپ لوگ کو ٹیچ کرنے کے باوجود، مطالعہ کرنے کے باوجود، پھر جب کوشچنس کو جو ہے آنسر کرنے کے باوجود پھر بعض وقت بھول ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے ایک اس کا روٹ لیٹرز فرماتے ہیں نسیجن سے بنا انسان، جو عربی ورڈ ہے انسان، ہیومن، نسیجن سے بنا، یعنی اس کے اندر بھول چوک پیدا ہوتے رہیں گی، بار بار انہیں بھولتے رہیں گا۔ تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بار بار اس کو ریوائز کرتے رہنا، تکرار جو ہے بھول کا علاج ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزوں کو بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، زکوٰۃ کا حکم رولنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ان پر زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اب ویدر مین اور وومن، مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب ہے، اور وہ نصاب پورا 1 سال جو ہے، درمیان میں ریڈکشنز ہوئے، انفلیشنز ہوئے، لیکن بگننگ آف دا ایئر اور کمپلیشن آف دا ایئر پر جب مکمل ہے یا اس سے ایکسیڈ کر گیا تو دیٹس فائن، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے سلسلے میں ایک چیز جو ہے شاید میں پھر بعد میں ذہن سے نکل جائیں گا، اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب جیسا ہی آپ جو ہے کم از کم جو چاندی کا نصاب بیان کیا گیا ہے، اتنی مقدار میں جو ہے اگر کوئی جو ہے کیش ہے، چاندی ہے، یا تجارت کا مال ہے، جو ہے وہ اون کرتا ہے، کم از کم جو ہے جیسے ہمارے نظامیہ کے مطابق 42.5 تولہ چاندی، سلور کو اگر کوئی اون کرتا ہے تو جو ہے وہ نفس وجوب ہے، یعنی اس کے اوپر ایک سیلف واجب ہو۔ اب ادا کرنا کب واجب ہے؟ وہ ادائیگی کی سائیکل جو ہے جب ایئر کمپلیٹ ہوگا، ایئر کے کمپلیشن کے ساتھ جو ہے وہ وجوب ادا ہوگا۔ اور ایئر میں بھی یہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ جو ہے لینار کیلنڈر ہوگا، جو ہے لیونار جو ہے کیلنڈر پر بیسڈ ہوگا ایئر، یہ نہیں آپ کا جو گریگورین جو کیلنڈر ہوتا ہے یا جو سولار کیلنڈر وہ ہوتا ہے، وہ نہیں، اس میں 10 to 12 days کا ڈفرنس آتا ہے۔ تو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے، اگر سمجھے آپ 10 دن پہلے چاند کے حساب سے تو آپ صاحب نصاب تھے، لیکن آپ نے جو ہے سولار کیلنڈر کی بیسس پر آپ نے کیلکولیشن کیا اور دیکھے کہ بھائی آج کے دن تو میں صاحب نصاب نہیں ہوں، لہٰذا ہم ایکسکیوز سمجھیں گے، آپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ منتھس کے نیمز بھی یاد رہنا کہ میں کب صاحب نصاب ہو رہا ہوں اور نیکسٹ ایئر مجھے کب دینا ہے۔ رمضان میں تو ہم جو ہے صرف اس کے ثواب کی کثرت کی وجہ سے جو ہے، چونکہ نفل کا ثواب ایکول ٹو فرض ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے
جو ہے مور دین جو ہے اپ ٹو 70 گریڈ رینکس جو ہے اور ایکول ہو جاتا ہے، اس لیے ہم رمضان میں دے رہے ہیں. لیکن ہر شخص کی سائیکل اس کے اپنے تھریشولڈ اور وہ کوانٹم کو ریچ کرنے پر ہوگی. تو کوئی رمضان میں ہو سکتا ہے، کوئی بقرعید میں ہو سکتا ہے، یعنی ذوالحجہ میں، کوئی رجب میں ہو سکتا ہے، رجب سے رجب سائیکل ہوگی کسی کی محرم سے محرم کی سائیکل ہو سکتی ہے. تو ایوری ون جو ہے مالک کبھی بھی ہو سکتا ہے مال کے. تو اور سیونگ کی نیت سے کبھی بھی ہم اتنا مال رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کب ہم صاحب نصاب ہو رہے ہیں، وہ ایئر سے وہ ایئر کا لگائیں گے. اب انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے کہ وہ ایئر کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی اگر ہم دینا شروع کر دیے تو وہ ادا ہو جائیں گے زکوٰۃ کی نیت سے. دیٹس فائن. لیکن یہ ہے کہ وہ ایئر کاؤنٹ کرنا، کیونکہ جب ایئر آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو اس وقت پھر آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں نے جتنے کی دیا ہے زکوٰۃ، کیا میں وہ جتنی زکوٰۃ دیا ہوں اتنا ہی ہے یا میرے پاس اس سے زیادہ مال ہے. فار ایز این ایگزامپل جو ہے میں آپ کو یہ چیز ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے $5,000 تھے، یا 6,000 جو ہے، یا 10,000 لے لیتے ہیں، چلیے شاید اس پہ نصاب نہ ہو. $10,000 تھے تو آپ نے کیا کیا، 10,000 کی زکوٰۃ دی، 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالے، 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ دیا. اب کیا ہوا، آپ دیتے رہے ایوری ایئر، یعنی وہ سال پورا آپ کی سائیکل شروع ہوئی رجب سے. تو آپ کیا کیے، 10,000 کی رمضان میں جو ہے زکوٰۃ نکال دی. اب لیکن جب نیکسٹ ایئر رجب آیا تو آپ کتنے کے مالک ہو گئے، آپ 15,000 کے مالک ہو گئے. تو آپ دیے 10,000 کی، تو ریمیننگ 5,000 کی پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. یہ جو ہے آپ کو دیکھ لینا چاہیے. تو اس طرح جو ہے عاقل و بالغ ہو اور مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب یہ ہے کہ عاقل کیا عمر پر ہوتا، میں اکثر لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیڈ ریپس احتلام کے ساتھ بلوغ ہو جاتا ہے. لڑکیوں کے لیے جو ہے حیض منسس شروع ہونے کے ساتھ بلوغ شروع ہو جاتا ہے ان کا. اور لڑکیاں بنسبت لڑکوں کے جلد بالغ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے نام پر سونا چاندی رکھا ہوا رہتا. تو یہ چیزوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے. تو آپ پوچھ لیجئے، وہ لکھ دیجئے آپ اس میں، اور اینڈ پر آپ وہ کوشچن کر لیجئے، میں انشاءاللہ پھر ہم لے لیں گے. اینڈ پہ وہ کوشچن کی صورت میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکے جو ہے بالغ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ویڈرم سے ہوتے ہیں، احتلام سے. اور یہ ہے کہ اگر ان کو احتلام نہیں آیا تو 15 سال جو ہے لیونار کیلنڈر کے مطابق جب وہ 15 سال کی عمر کو ریچ کرتے ہیں تو پھر وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اگر بیڈ ڈریمز شروع نہیں ہوئے. اب یہ اس لیے کیا ہے، بچے جب پیدا ہو تو ان کی وہ ڈیٹ اور پیدائش کی تاریخ اور وہ سن، وہ ایئر نوٹ کر کے رکھنا چاہیے. ہم لوگ کیا ہے ویسٹرن ماحول سے اتنے انفلوئنس ہو گئے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے اہمیت ہی دینا چھوڑ دیے. کئی لوگوں کو ایئر کے یہ منتھس کے نیم بھی نہیں معلوم ہے، حالانکہ اب کئی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، حج کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا رہتا ہے، نماز کے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں. اب بچہ اگر سمجھے احتلام نہیں ہوا، بالغ ہونا ہے، ہوا تو انہیں نماز پڑھیں گا، یعنی فرض ہوں گے اس کے اوپر، سوچ رہے اب انہیں حساب کر رہا ہے کیلکولیشن سے، سولار کیلنڈر سے 15 سال کی عمر، حالانکہ کئی منتھس کا ڈفرنس آ جاتا 15 سال میں. ایوری ایئر 10 دن کے ڈفرنس سے آپ جب جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 3-4 مہینے کا، آئی تھنک، یا 5-6 مہینے کا فرق آ جاتا ہے. یعنی انہیں 5-6 مہینے کے بعد نماز سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر فرض ہوئی، حالانکہ آلریڈی بیک جو ہے 5-6 منتھس پہلے ہو گئی. تو اسلامک منتھس کے نیمز، اس کے ڈیٹس، اور مہینہ کب شروع ہو رہا کب ختم ہو رہا، خاص طور پر یہ چیزیں پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے حساب سے پھر آپ اپنی چیزوں کو جو ہے پھر اس کا کیلکولیشنز ہے یا اس کا جو بھی آپ کو ریسرچ ورک ہے وہ آپ کر سکیں. اس طرح جو ہے عاقل ہونا، عاقل سے مراد بالکل اس کا جو اپوزٹ ہے مجنون، جنون، پاگل پن جس کو کہتے ہیں، کمپلیٹلی ڈس آرڈر. اگر کمپلیٹلی ڈس آرڈر ہے، مینٹل ڈس آرڈر ہے، اور وہ بھی تھرو آؤٹ دا ایئر رہتا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ معاف ہے. اگر ایسا نہیں ہے، اب سمجھیے جیسے میں نے انگلش میں ذکر کیا کہ کمپیئر ٹو جو ہے نارمل کڈس کے بعض بچے جو اے ڈی ایچ ڈی ہے یا آٹزم وغیرہ کی وجہ سے یا ڈپریشن یا ہے، تو ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو ٹاسک ہوتے ہیں، اٹ از مور سلو کمپیئر ٹو دا نارمل کڈس. لیکن یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے، ان کو کھانے پینے کی تمیز ہوتی ہے، وہ باتیں بھی عقل کی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں وہ.
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لے جا کے آپ جو ہے کچرا کھلا تو وہ کھا لیں گے، نہیں کہیں گے نہیں نہیں مجھے نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی پسند اور ناپسند کا علم ہوتا ہے، کئی چیزیں وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی ہوش و حواس میں رہتے ہیں. تو ویسے بچے اگر ہے اور بالغ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ کمپلیٹلی مینٹلی چیلنجڈ ہو تو وہ شخص، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر عاقل بھی ہو، دونوں چیزیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. اس طرح جو ہے مال جو ہے نصاب کے مطابق ہو. تو نفس وجوب کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ کم از کم جو ہے نظامیہ کے مطابق جو ہے 425 گرام 425 گرامس جو ہے سلور یا ایکول ٹو سلور جو ہے یعنی کیش اون کرنا، مالک ہونا اس کا ایز اے سیونگز. ایکسپنسز نہیں، ایکسپنسز کو آپ جو ہے رینٹ ہے، مارگیجز ہے، یوٹیلیٹیز ہے، کریڈٹ کارڈ کے جو آپ کے پیمنٹس ہے وہ سب ہم مائنس کر دیں گے. تو ایز اے سیونگ جو ہے کم از کم اتنا اون کرنا. اس طرح جو ہے وہ مال پر ملکیت عام ہونا، ملکیت عام ہونا یعنی کمپلیٹ اس کے اوپر اونرشپ ہونا اور اس کے اوپر قبضہ ہونا. ملکیت عام کہتے ہیں اونرشپ اینڈ پوسیشن. بعض چیزیں آپ کی اونرشپ ہوتی ہے لیکن پوسیشن نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ 401 کے پر ہمارے جامع نظامیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی اونرشپ ہے لیکن پوسیشن نہیں. تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بعد میں جب آپ ریسیو کریں گے تو پھر وہ ایئرس کی آپ زکات دیں گے، امیڈیٹلی اس پر آپ کی زکات نہیں ہوگی. اس طرح جو ہے مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا یعنی جو بھی آپ کے نیڈس ہے، بیسک نیڈس ہے، پرسنل نیڈس ہے، ہیونگ ویلتھ ایکسیڈنگ پرسنل نیڈس ہونا. تو اب اس میں کیا ہے، جیسا کہ رہنے کا گھر ہے، کپڑے ہے، برتن ہیں، پکوان کے کوکنگ کے جو برتن ہوتے ہیں، سواریاں ہیں جو ہے آپ کے جو ہے کارز وغیرہ ہے جو آپ یوز کرتے ہیں. اس طرح جو ہے پھر آپ کے موبائل فونز وغیرہ ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے جو آپ کے پرسنل یوز کے ہے وہ سارے چیزیں جو ہے اس کو مائنس کر دیں گے. البتہ اگر سونے چاندی کے برتن ہیں تو اس کے اوپر پھر زکات ہوں گی. گولڈ اور سلور کا معاملہ ایسا ہے، چاہے وہ جو ہے کھانے کی چیزوں میں ہو، چاہے وہ ویئرنگ پرپس پہ ہو، گولڈ اور سلور کے لیے جو ہے خرید و فروخت بزنس اور مرچنڈائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جس فارم میں بھی ہوں گے اس کے اوپر زکات ہوگی سونا چاندی پر. اس طرح جو ہے قرض دار نہ ہو یعنی فری فرام ڈیبٹس ہو. ڈیبٹس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا قرضہ جتنا ہے جو پرسنل لونز ہے اور لانگ ٹرم لونز نہیں. جب جو ہے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم لونز ہے وہ مائنس نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر کسی نے گھر خریدا ہے صاحب، اب وہ $800,000 کا گھر ہے، اب انہیں ہر سال جو ہے 800,000 کو جو ہے انہیں مائنس کرتا رہیں گا 8 لاکھ کو، تو انہیں کبھی صاحب نصاب نہیں ہوتا. تو فرمایا لانگ ٹرم لونز نہیں بلکہ شارٹ ٹرم لونز اور جو پرسنل لونز ہے جیسے ہم کسی شخص سے لیے ان کو مائنس کریں گے. اسی طرح فرمائے قرض اس وقت جو ہے زکوٰۃ کے لیے کنسٹرینٹ بنتا ہے جبکہ وہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو. اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد کا ہو تو اس قرض کا کوئی اثر نہ ہوگا. یعنی سائیکل مکمل ہونے کے درمیان یا اس سے پہلے کا ہو. اب سال مکمل ہونے کے بعد ہم قرضہ لیے، سمجھیے میری سائیکل شروع ہوئی رجب میں اور نیکسٹ رجب مکمل ہو گیا، اب میں مقروض ہوا شعبان میں یا رجب کی ہی وہ ڈیٹ پاس ہونے کے بعد میں جو ہے اندر ڈیبٹس، تو پھر اس صورت میں میں جو ہے وہ قرض کو مائنس نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح مال جو ہے وہ اس کے اندر پوٹینشیلی گروتھ کی پاسبلٹی رہنا، جو ہے وہ مال ایسا ہو جس کے اندر جو ہے تھرو ہیومن ایفرٹس ہو اور ہیلپ فار ٹریڈنگ اور گروتھ ہو، پروڈکٹیوٹی اور گروئنگ کی پاسبلٹی رہنا، جیسے کہ فرمایا گیا مال کا نامی ہونا. اس طرح جو ہے مال پر 1 سال کا مکمل گزرنا، فل ایئر آف نصاب، completion of full year of the quantum and threshold of the زکات. یہ جو ہے جملہ 10 شرائط بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہ 10 شرائط کو دیکھیں گے ہم ہمارے اوپر جب بھی زکات کا معاملہ آئیں گا تو مسلمان ہے الحمدللہ، عاقل ہے، بالغ ہے اور ہمارے پاس جو ہے مال بھی ہے اور ہم اس کے مالک بھی ہے، وہ ہمارے قبضے میں بھی ہے. پھر اس کے بعد ہے قرض. وہ قرض کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ قرض جو ہے پرسنل لون ہے یا امیڈیٹ پیمنٹس والا لون ہے، تو شارٹ ٹرم لونز ہے اس کو پھر ہم مائنس کریں گے اور وہ بھی پھر وہ نفس وجوب یا وجوب ادا سے پہلے کا ہونا. یہ نہیں کہ وجوب ادا کے بعد کا لون رہیں گا تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا.
پھر اس کے اندر جو ہے گروتھ کی پاسبلٹی رہنا، جیسے کیش ہے، بزنس ہے، یا پھر جو ہے بزنس پرپز سے کوئی جو ہے لینڈ وغیرہ لی گئی، اس کا پرائس ویلیو بڑھتی، اسی طرح جو ہے گولڈ اور سلور ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے اوپر سال مکمل ہونا، مثال کے طور پر کوئی ایک سال کے شروع میں تو جو ہے جب سائیکل شروع ہوئی تو وہ تو صاحب نصاب تھا، مثال کے طور پہ کسی کی سائیکل شروع ہوئی رجب میں، تو اب اس وقت تو وہ تقریباً جو ہے سونا، چاندی یا کیش، چاندی وغیرہ ملا کر جو ہے وہ $15,000 اس کے پاس تھے، تو اس پر تو انہیں صاحب نصاب تھا۔ لیکن نیکسٹ ایئر کی رجب کی سمجھیے 5 رجب، یہ 5 رجب آتے آتے ہوا ایسا کہ بیچ میں انہیں کسی مقصد سے لون لیا، اور یا پھر اس کو لاس ہو گیا، بزنس لاس ہو گیا، تو اب یہ 15,000 کے بجائے جو ہے اس کا معاملہ ہو گیا اب $100 پہ انہیں آ گیا، کیونکہ اراؤنڈ $400 پر جو ہے چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے، اسی لیے میں $100 پہ لیا، $100 ہے سمجھے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹنگ پہ پوائنٹ پہ تو تھا انہیں، لیکن اینڈ پوائنٹ جب سائیکل مکمل ہو رہی تھی ایئر کی، تو اس وقت انہیں اتنا نہیں رکھتا، تو یہ زکوٰۃ ڈیبس جو ہے یہ بٹوین رجب سے رجب ہو یا یہ رجب سے پہلے کیا ہو، تو پھر اس کو ایکسکیوز کریں گے، یہ رجب سے رجب تک 5 تک تو جو ہے آپ 15,000 ہی چون کرتے تھے، لیکن آپ کیا کریں، 12 رجب کو آپ جو ہے لون کیے، کتنا، اب آپ $20,000 کا لون لے لیے، اور آپ رہ رہے یہ تو 15,000 تھے میرے پاس، میں مائنس کر دیا تو میں صاحب نصاب نہیں رہتا، تو ایسا نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ 12 کو کر رہے ہیں، آلریڈی آپ کی سائیکل مکمل ہو چکی ہے 5 to 5، تو اس طرح یہ سب چیزوں کو جو ہے یہ سارے پیرامیٹرز کو چیک کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ صحیح ادا ہونے کے لیے جو شرائط صحت ہے، یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے اس کی نیت کرنا، یا اس کو الگ کرتے وقت اس کی نیت کر کے رکھ لینا، الگ کرنے سے ادا تو نہیں ہو جاتی، لیکن جب بھی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی، تو الگ کرتے وقت نیت کرنا یا دیتے وقت نیت کرنا، یہ دو صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غریب اور فقیر کو دے تو دیے، وہ خرچہ نہیں کیا، اس کے پاس وہ پیسہ محفوظ ہے، دیتے وقت تو ہم نیت نہیں کیے، وہ پیسے کو الگ بھی نہیں کیے تھے ہم، لیکن جو ہے کہ لیکن ہم کیا کیے، اس وقت جو ہے دیتے وقت نیت نہیں کی، اور اس کو الگ کرتے وقت بھی نیت نہیں کر لیے تھے، تو فقیر کو دے دی، نارمل چیریٹی سمجھ کے دے دی، بعد میں خیال ہے ارے بہت پیسے دے دیا میں، ایک دم $500 دے دیا، چلو اس کو زکوٰۃ میں یوز کر لیں گے، تو اگر وہ اسپینڈ نہیں کیے تو پھر آپ کے نالج میں ہیں، جانتے ہیں، آپ وہ شخص کو اچھے سے جانتے ہیں کہ انہیں لے کے بولا بھائی میں رکھ رہا ہوں اکاؤنٹ میں مہینے بھر کے بعد یوز کروں گا، ایسا کچھ بول دیا یقینی، لیکن پھر بھی ہم میک شور کر لیے کہ بھائی وہ پیسے آپ کے نہیں، ویسے ہی آپ خرچہ کر دی، بولا نہیں نہیں 300 خرچہ کیا، 200 ہے، تو پھر آپ جو ہے نیت کر سکتے 200 پر، ورنہ آپ انہیں بولتے ہیں 100 خرچہ ہو گئے، تو پھر آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، وہ صدقہ نافلہ آپشنل چیریٹی بن جائیں گا، تو اس کے اگر ہاتھ میں ہیں یعنی اس کے پوسیشن میں ہیں تو پھر آپ اس وقت بھی نیت کریں تو درست ہو جائیں گا، تو اور ادا تو اس صورت میں ہوں گی جب فقیر یا اس کا وکیل اس کو قبول کریں گا، ریسیو کریں گا، ریسیپینٹ جب ریسیو کلیکٹ کریں گا تب انہیں مالک بنے گا، تب وہ ادا ہوں گی، خالی الگ کر کے رکھ لینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، صرف آپ کو سہولت یہ ہوتی کہ جب بھی آپ دے رہے نیت کرے یا نہ کرے، نیت کر کے وہ پیسوں کو الگ رکھ لیے تھے تو وہ پیسے دیتے وقت اگر آپ نیت نہیں بھی کرے تو وہ ادا ہو جاتی ہے آپ کی، وہ بھی لافل ریسیپینٹس کو، اس طرح جو ہے جس شخص کو بھی دے رہے اس کو، ہاں اب یہ ساتھ میں یہ بھی ایک جزیہ بیان کر دیا گیا، دیتے وقت جو ہے وہ علانیہ طور پر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کے پیسے، اگر سامنے والے کی سیلف ریسپیکٹ کو ملحوظ رکھنا ہے، بس آپ نیت، آپ شیور ہے کہ بھائی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر قرضے ہیں، آپ کو معلوم ہے 15-20 ہزار کا قرضہ ہے، ان کے سیونگز کچھ بھی نہیں ہے، وہ قرضوں میں ان کا سروائیول ہو رہا، تو اب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ پیسے جو ہے زکوٰۃ کے ہیں، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو اگر ملحوظ رکھنا ہے
تو آپ جو ہے یہ پیسے میری طرف سے ایز اے گفٹ ہے، آپ شور ہے تو۔ اگر آپ شور نہیں ہیں کہ بھائی صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پھر آپ کیسا تو بھی معلوم کر لینا، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، جیسا آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے معلوم کر لینا۔ تو دیتے وقت بول کے دینا ضروری نہیں ہے، بس نیت ہمارے دل میں ارادہ ہونا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دیتے وقت جو ہے ہم جو ہے گفٹ بول کے دے دیے یا قرض بول کے دے دیے، کوئی ضرورت مند ہے، ہم کو معلوم ہے کہ بھائی ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں بولے بھائی میرے کو ایک پیسوں کی ضرورت ہے، قرض دیجیے، تو آپ تو بولتے اچھا ٹھیک ہے قرض بول کے دے دیے، لیکن ہمارے دل میں ارادہ تھا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں چونکہ یہ مستحق ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، قرض بول کر بھی دیے یا ہبہ گفٹ بول کر بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی، بس نیت کافی ہو جائے گی۔ اور اس طرح فرمائے زکوٰۃ کا علانیہ اور ظاہر طور پر دینا افضل ہے، زکوٰۃ کا علانیہ دینا جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ دوسرے لوگ آپ بھی جو ہے پھر آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ارے بھائی انہوں بھی زکوٰۃ دے دی، انہوں بھی زکوٰۃ دے دی، لہٰذا میں بھی اپنی زکوٰۃ فی الفور ادا کروں۔ اور صدقہ نافلہ کو جو ہے فرمایا گیا کانفیڈینشلی دینا، بہت ہی ہائی وے میں دینا۔ اب بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے بول دیتے زکوٰۃ بھی دیا تو بولتے چھپا کے دینا، دکھا کے دے رہے، یہ سب اصل میں علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے ایسے باتیں کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ علانیہ دینا افضل ہے، صدقات واجبہ اور مینڈیٹری چیریٹیز جو ہوتے ہیں وہ پبلکلی دینا چاہیے، کھلے انداز میں دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی دوسرے بھی انکریج ہو۔ اور صدقات نافلہ جو ہوتے ہیں، نفل چیریٹیز جو ہوتے ہیں وہ چھپا کے دینا چاہیے، دوسرے کی نالج میں نہیں آئے جیسا۔ اس طرح جو ہے نصاب تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، میں پھر سے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں ہمارے ایک جو ہے حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ ہیں، جامع نظامیہ کے بانی، ان کے استاد ہوتے حضرت شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جو ہے چاندی اور سونے کا نصاب بیان کی۔ تو ہمارے کیونکہ ہم نظامیہ کے فارغ ہے اور ہمارے حیدرآباد کے لوگ نظامیہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، وہیں کی ریسرچ پر، تو اسی لیے میں نے ذکر کر دیا۔ البتہ نارتھ انڈیا کے علماء ہیں، پاکستان کے علماء ہیں، ان کا ریسرچ ڈفرینٹ ہے، تو میں دونوں کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے جہاں سے، اب یہ اور بات ہے کہ دلائل کیا ہے، ہم کس کو ترجیح دینا ہے، پریفرنس، وہ دیٹس ڈفرینٹ تھنگ۔ یہ ہے کہ ہم جب دوسرے مسائل میں ایک انسٹیٹیوشن کو ہم پریفر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ بھائی اب اپنی خواہشات ڈیزائرز کی بیسس پر، اور ہمارے لیے ایک لینینسی نظر آ رہی اس لیے ہم وہ چیزوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلے میں تو ہم جو ہے زکوٰۃ میں بول رہے بھائی چلو نارتھ انڈیا یا پاکستان کے جو سنی علماء ہیں ان کا تھریشولڈ بڑا ہے تو میں ان کو فالو کروں گا، لیکن کیا کر رہے صدقہ فطر کے خط پھر اپنے نظامیہ کی طرف آ جا رہے، یہ اچک بلی کا کھیل کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ہم اپنے خواہشات کی فالو کریں، وی آر چیسنگ اوور ڈیزائرز، کیونکہ صدقہ فطر نظامیہ کا کم ہے، اراؤنڈ جو ہے 1.25 کلو، اراؤنڈ 3 پاؤنڈ جو ہے گیہوں یا اس کی قیمت ہے، جبکہ یہ لوگوں کا تقریباً 2.5 کلو کے قریب چلے آتا ہے، نارتھ انڈیا کے، پاکستان کے سنی علماء کا، ہاں دیکھ رہا ارے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ خواہشات کی بیسس پہ جو ہے جہاں کمی دکھ رہی وہاں گزر جا رہے، تو اس طرح درست نہیں۔ اب دلائل یہ ہے کہ دلائل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ ایموشنلی بھی اٹیچ ہوتے ہیں شروع سے جو چیز کو پریکٹس کرتے آئے، تو اس لیے میں دونوں چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں بغیر کوئی کسی کانفلکٹ میں کو جو ہے ہم ریسرچ کے نام پر ایک جو ہے پیدا کرے۔ تو اس لیے جو ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے لوگ ایموشنلی اٹیچ بھی ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن سے اور جو چیزیں شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے، اور پھر یہ فروعی اختلاف ہے، یہ جو ہے یہ فقہ کا اختلاف ہے، کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، ہاں بھائی کوئی شخص سنی ہے یا غیر سنی ہے، تو یہ سنی علماء ہی ہے دونوں طرف بھی، اس لیے ہم دونوں کا نصاب ذکر کر دیتے ہیں۔ تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ 425 گرام ہے جامع نظامیہ کے مطابق، 285 ملی گرام، تو اوور ہوتا ہے اس کا 42.5 تولے، 42.5 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ اور سونے کا جو نصاب ہوتا ہے وہ 60 گرام ہے نظامیہ کا، تو یہ 6 تولے کچھ جو ہے گرامز ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نظامیہ کا ہے۔ اب میں نے جیسے کہا کہ پاکستان ہے یا شمالی ہند کے سنی علماء ہیں، ان کا نصاب جو ہے وہ 612 جو ہے گرام ہے، اور جو ہے تولاز میں جو ہے 52.5 تولہ ہے۔ اور چاندی جو ہے گولڈ کا نصاب کیا ہے ان کا 87 گرام ہے، اور تولاز میں 7.5 جو ہے تولہ ہے ان کا، 7.5 تولے ہے ان کا سونے کا، ہمارا 6 تولے ہے، تو قریباً 1.5 تولے کا ڈفرنس آتا ہے۔ اور ان کا چاندی کا جو ہے 52.5 تولے، ہمارا 42.5 تولے، تو یہاں 10 تولے کا ڈفرنس آتا ہے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے، ہمیشہ سے جو چیز کو پریکٹس کرے اسی کو کنٹینیو کیجیے، اور دیگر مسائل میں بھی جب ہم
جس انسٹیٹیوشن کو جن کے فتاوی کو فالو کرتے ہیں اسی کو کنٹینیو کیجیے. اب میں نے جو سائٹ سے جو ہے نکالا ہے، تو آج کی جو گولڈ کی پرائسنگ ہے یہ ہے یہاں ڈالرز میں، پر گرام جو ہے $69.36 ہے آج کی، اور چاندی کا جو ہے وہ 0.81 ہے سلور کا. تو اس کو بیسک بنائیں گے، ہم بنا کر پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ نصاب رہیں گا. اب چاہے وہ مال تجارت ہو یا پھر کیش کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے شیئرز کی صورت میں ہو، یہ سارے چیزوں کو آپ جو ہے اس کرائٹیریا میں رکھ کر جو ہے بیس، پہلے تو آپ چلیں گے چاندی کے نصاب کو لے کر، کیونکہ جب کیش آ جاتا ہے، جب مکس اینڈ میچ کا معاملہ آ جاتا ہے، تو پھر بیسک کرائٹیریا بن جاتا ہے چاندی. جب اٹسلف صرف آپ کے پاس جو ہے گولڈ ہے، تو پھر اس صورت میں پھر آپ گولڈ کو فالو کریں گے. لیکن جب چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے، گولڈ بھی ہے، شیئرز بھی ہے، بانڈز بھی ہے، تو جو ہے اس طرح جو ہے مرچنٹائز کسی کا بزنس ہے، تو بزنس کے جو ہے سیل کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہے، تو دسوں چیزیں جب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی سائیکل شروع ہوں گی. کوانٹم جو تھریشولڈ شروع ہوگا وہ چاندی سے ہوگا. جب مکس اینڈ میچ کا معاملہ آ جائے گا تو چاندی کے پر آ جائیں گا. ہاں، اب صرف سونا ہے، آپ کے پاس کیش بھی نہیں ہے، آپ کے پاس شیئرز بھی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے اللہ بھلا کرے جو ہے بانڈز بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پراپرٹی بھی نہیں ہے سیل کی انٹینشن سے، صرف گولڈ ہے، تو پھر چیک کریں گے کہ 7.5 تولہ یا 6 تولے کا ہم دیکھیں گے کہ ہے یا نہیں ہے. اس سے کم ہے، 4 تولے ہے، 3 تولے ہے، 2 تولے سونا ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن 2 تولے سونا ہے اور 20 تولے چاندی ہے، تو پھر وہ دونوں ملتے ہی چاندی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے. اچھا، اب اس طرح جو ہے سونا چاندی میں جو ہے مکس ہے، سونا چاندی میں جو ہے دوسرے میٹلز بھی وہ ہے، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ غالب کون سی چیز ہے. مثال کے طور پہ جیسے کیڈیم کے بارے میں آتا ہے، سونے کے اندر جو ہے سالٹنگ کرنے کے لیے دوسرے میٹلز کو بھی ملایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ جیولری کو جو ہے شیپ کرنے کے لیے، اس مختلف چیزوں کے لیے. تو اگر مثال کے طور پہ جو ہے 10 تولے، 6 تولے میں جو ہے 1 تولہ ادر میٹل ہے اور 5 تولے سونا ہے، تو غالب کیا ہے؟ سونا ہے، تو وہ 1 تولے کو بھی سونے میں شمار کر لیں گے، وہ 1 تولے کو بھی سونے میں مرج کر دیں گے ہم. وہ جو دوسرے میٹلز ہیں، میل ہے یا کیڈیم ہے، اس کو اسی میں مرج کر دیں گے. تو یہ ذہن رکھیے کہ دوسرے اگر چیزیں بھی ہیں، جیسے ڈائمنڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارے چیزیں، تو اب ڈائمنڈز وغیرہ پر جو یوسیج کے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو ڈائمنڈز ہے، روبی ہے، اس پر نہیں ہوتی. لیکن وہ اگر تجارت کی نیت سے ہوں گے تو سب پر زکوٰۃ ہوگی. مال تجارت جو کچھ بھی ہوگا، جیولری ہو، ڈائمنڈز، رنگ وغیرہ ہو، جو بھی تجارت کی نیت سے ہوں گے وہ ساری چیزوں پہ زکوٰۃ شمار ہوں گی، اور وہ بھی جو ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیا جائے گا. اچھا، مال تجارت میں بھی وہی معاملہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے 2.5% جو ہوگا، پورا جو ہے 2.5% یا مال کا 40واں حصہ وہ دیا جائے گا. یعنی $100 میں $2.5، $100 میں $2.5، یعنی $40 پر $1، $80 پہ $2، $20 پر 50 سینٹ. تو کتنا ہو گیا؟ 40واں حصہ جو ہے $100 پہ $2.5 ہو گیا. جی، انشاءاللہ میں سوالات لیتا ہوں تھوڑا سا. وہ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، جانوروں کا جو ہے فارم سٹاک ہے، لائف سٹاک وغیرہ، اس کو اب ہم بیان نہیں کر رہے، بعد میں پوچھ ہی لے سکتے ہیں. اگر کوئی فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پھر کنڈیشنل ہے، سمجھیے کہ وہ جو ہے ہم گھاس وغیرہ ان کو ڈال کے گراس فیڈ، ہم مطلب وہ نیچرل گراس فیڈنگ ہوتی ہے، یا پھر ہم جو ہے باہر سے پتا وغیرہ لے کے آ کے ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے کنڈیشنز ہے، تو ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کے ساتھ بھی مال تجارت رہیں گا، سمجھیے. جیسے اب مثال کے طور پر بکریاں ہیں، گائے ہے، کوئی گائے کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی بکری کا کاروبار کرتے ہیں، تو اب ان کے پاس اگر 30 گائے ہے تو پھر جو ہے اس پر 1 گائے کی زکوٰۃ ہوگی. اس طرح بکریوں میں بھی جو ہے اس کا بھی ایک نصاب ہے، 40 بکریوں پہ 1 بکری رہیں گی، جو اگر اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں. اس طرح پھر جو ہے چونکہ اب عام طور پر فارمنگ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اس میں بھی جو ہے ہم بارش کے پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، یا ندی کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا بورویل سے سیراب ہوتی ہے، اس کی بھی الگ رولنگز ہے. اگر کوئی یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو پھر انہیں میک شور کرنا چاہیے کہ بھائی میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، تو پھر علماء سے کنسلٹ کرنا چاہیے. جس میں نے آپ کو بریفلی ذکر کر دیا ہے کہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اور اس کے اوپر اگر فارمنگ ہو رہی ہے، ایگریکلچر ہو رہا، تو اس پر بھی زکوٰۃ کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے.
سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ. اسی طرح جو ہے کوئی فارم اسٹاک ہے جو ہے بکریوں کا، گائے کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی کنڈیشنلی، اس کے بھی لاز معلوم کر لینا چاہیے. اب کس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ تو فرمایا گیا 8 لوگوں کو، 8 کیٹیگریز بیان کیے گئے. تو ہمارے احناف کے مطابق 7 جو ہے اپلیکیبل ہے، ایک جو ہے ابالشڈ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ 7 کیٹیگری جو ہے، ایک کیٹیگری جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ پورے 8 کیٹیگریز. تو وہ کون ہے؟ سب سے پہلے فرمایا فقیر ہے. who has some assets. فقیر وہ ہے شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو. جو ہے ضرورت کی چیزیں ہے لیکن، اور کچھ مال بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، یا کچھ گولڈ بھی ہے، لیکن بیسک جو کرائٹیریا ہے چاندی کا جو نصاب ہے اس کے ایکول نہ ہو. اگر ہوں گا تو پھر اس کو آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ، فقیر کو. تو who has some assets, who has some مال، ویلتھ، تو اس شخص کو آپ نہیں دے سکتے. ذاتی گھر ہوں گا ان کا نہیں، لیکن کیا چیزیں ہیں؟ جویلری ہے، سونا چاندی ہے، کیش ہے، یا پھر جو ہے آپ اللہ بھلا کرے کوئی تجارت بزنس ہے ان کا، یا تجارتی مقصد سے جو ہے کوئی زمین خریدے ہوئے کہ خریدے اور بولے 5 سال کے بعد ریٹ بڑھ کے آئیں گے، میں 5 سال کے بعد بیچ دوں گا، تو پھر اب وہ زمین کی ویلیو تو کافی ہو جاتی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ذاتی گھر ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس، ان کے پاس جو ہے گھر میں ضرورت کی اشیاء ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں جو ایکول وہ تھریشولڈ زکوٰۃ کو ٹچ کرے تو پھر وہ شخص لے سکتا ہے. اس طرح اس کے حاشیے میں ذکر کرتے ہیں ہمارے جو مفتی غلام محی الدین صاحب قبلہ، فقیر اگر عالم ہو تو اس کو دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے. اسی طرح جو ہے فرمایا گیا کہ کیونکہ ان سے خدمت دین وابستہ ہے تو 2 ثواب حاصل ہوتے ہیں، ایک تو ضرورت پوری کرنے کا، پھر ان کے وایا ان کے چینل سے دین کی خدمت جو ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کیے، جیسے اسٹیبلشمنٹ آف دین. دوسرا شخص وہ ہے مسکین، وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ وقت کا کھانا بھی نہ ہو، گھر بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، گاڑی گھوڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تیسرا وہ جو کلیکٹر آف زکوٰۃ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسلامی حکومت جس کو اپوائنٹ کرتی تھی عامل، وہ شخص جو مال زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے حاکم اسلام، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اسلامک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے اپوائنٹ کرتا ہے. تو اب آپ آج تو وہ ایسے ہے نہیں، یہ نارمل جو آرگنائزیشنز کے زکوٰۃ کلیکٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں، ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح جو ہے وہ غلام جو مال کی ایک معینہ مقدار ادا کرنے پر آزاد ہو جائے. تو اب یہ بھی اب ہمارے زمانے میں کوئی ایسا غلام ہے نہیں کہ بھائی ہم جو ہے اس کو اتنے پیسے دیں گے تو انہیں آزاد ہو جائیں گا. البتہ بعض فقہا یہاں پر بعض جو پریزنرز ہوتے ہیں، جو مسلم پریزنرز ہوتے ہیں، جو ہے فسادات وغیرہ میں اریسٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے غریب ہوتے ہیں، تو بعض فقہا نے اس سے بھی استدلال کیے تو ان کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن یہ میجورٹی آف جورسٹ، اسلامک جورسٹ کے اوپینین نہیں ہے. اس طرح قرض دار، وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ ادائے نصاب کے بعد وہ مالک نہ رہے. مثال کے طور پہ اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، فون وون ہے، سب ہے، لیکن یہ کہ اس کے پر قرضے اتنے ہیں کہ اگر انہیں اپنے زکوٰۃ ادا کرے یا قرض ادا کرے تو اس کے پاس صاحب نصاب نہ رہے. مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے قرضہ اس کا جو ہے 15-20 ہزار ڈالر ہے. اب اس کو جو ہے اب وہ شخص جو ہے اب اگر جو ہے یہ قرض ادا کر دے، ہے اس کے پاس سیونگز میں 15,000 ہے، لیکن جب یہ قرض ادا کریں گا انہیں 15,000 تو انہیں پھر انہیں زیرو پر آ جائیں گا، یا پھر 150 کا مالک رہا، سمجھیے سپوز $150 کا مالک ہے تو انہیں لافل ریسیپینٹ ہے. تو اسی طرح فرمایا گیا کہ مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے مارجنل نوٹ میں ذکر کرتے ہیں قرض دار کو دینا فقیر کو دینے سے افضل ہے. مطلب ایک نارمل پور پر، مطلب ایک شخص ہے جس کے پاس رہنے کھانے کے لیے کپڑے ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب ہے، لیکن مالک نہیں ہونے نصاب کے برابر. ایک شخص ایسا ہے انہیں مقروض ہے، اندر ڈیپس ہے، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے اس کو دینا افضل ہے فرمائے، کیونکہ انہیں فقیر سے زیادہ ضرورت مند ہے. اس طرح مسافر، ٹریولر، وہ جو وطن سے باہر ہو، جو اپنی سٹی سے، اپنی نیٹو سٹی سے دور ہو اور زیادہ راہ نہ رکھتا ہو، اب اس کے پاس سروائیول کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں. جیسے ہم بعض وقت حیدرآباد وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ بعض لوگ بولتے بھائی ہم وہاں سے آئے، ہمارے کو بس کے پیسے نہیں، آپ 150 روپے دے دیجیے، ہم
گھر چلے جا سکتے. تو اس طرح تو اگرچہ کہ ان کے گھر میں بہت پیسے ہوں گے، ان کا فون چوری ہو گیا، انہیں گھر سے منگا بھی نہیں سکتے پیسے، تو ایسے شخص کو جو ہے اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، اب زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے وہ لوگ کون ہیں؟ تو ایک تو جیسے کہ ہم سب اکثر جانتے ہیں، وہ زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے ہیں وہ اس میں جو ہے سو نان مسلمز ہے، احناف کے مطابق نان مسلمز ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے تو آپشنل چیریٹی سے ہیلپ کیجیے. اسی طرح جو ہے ڈیسیز پرسن اینڈ اینی بیریل پروسیجرز فار ہز اور ہر، اسی طرح مردے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں مر گئے بھائی، ان کے کفن دفن کے لیے پیسوں کا مسئلہ ہے، چلو ہم سب زکوٰۃ دے دیں گے، تو اس شخص کو دیں گے تو زکوٰۃ، کیونکہ انہیں مالک نہیں بن سکتا، زندہ ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ کی ہم کنڈیشن میں پڑے ہیں کہ جس شخص کو بھی دیا اس کو مالک بنانا ہے، تو مردہ شخص کہاں سے مالک بنتا؟ نہیں. ہاں، اب اگر وہ شخص کے بھائی بہن یا بیٹا بیٹی عاقل و بالغ ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو دے دی. بیٹا ہے، کسی شخص کا بیٹا ہے، ہم کو معلوم ہے اچھے سے بھائی انہیں صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا زندہ بھی ہے، عاقل و بالغ بھی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹے کو ہم کیا کیے 5,000 روپے دے دیے زکوٰۃ کے، تاکہ انہیں والد کی تجہیز و تکفین کر لے. اب وہ اس کی مرضی ہے، پریکٹیکل دور ہے، ہو سکتا ہے انہیں خود دل میں رکھ لیں گا، پھر خاندان والوں کو بولیں گا کہ بھائی باہر کی موتا کے لیے پیسے چاہیے، تو ہو سکتا، تو اب اس کی مرضی، اب آپ بعد میں آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو مالک بنا دی. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ he can use at any purpose, lawful purpose. انہیں کوئی بھی اپنے مقصد پہ استعمال کر سکتا ہے، جائز مقاصد پہ. ضرور نہیں ہے کہ اب ہم کسی کو موتا کے وقت جو ہے بچے کو 10,000 دے دی، ہم $10,000 دے دی، چلو بھائی اس کا والد کا مسئلہ حل ہو جانا، بلکہ بچے کو مالک بنا دی. اب ضرور نہیں ہے وہ 10,000 تجہیز و تکفین میں استعمال کر، نہیں کرے تو آپ بلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ کنڈیشنلی آپ نہیں پے کر سکتے. آپ مالک بنانا بولے تو پھر ابسولوٹلی اس کو اتھارٹی اور پاور دینا، اونرشپ اور پوسیشن دینا. اب آپ بول رہے نہیں یہ دے رہا ہوں اسی پر خرچ کرنا، دوسرے مصرف پہ نہیں خرچ کر سکتے، تو پھر زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ پھر آپ مالک نہیں بنا رہے، آپ خالی اس کو ایک میڈیٹر بنا رہے کہ بھائی سو اینڈ سو پرپس پہ یوز کرو بول کے. اسی طرح جو ہے ونس اون سیلف، خود کو بھی زکوٰۃ نہیں دے لے سکتے. اسی طرح ونس اسپاؤس، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی میں صاحب نصاب ہوں، میری بیوی نہیں ہے، چلو میں اس کو دے دوں گا، نہیں، کیونکہ بیوی کو دینا خود اپنے آپ کو دینا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی انسان اپنی اصل کو نہیں دے سکتا، جیسے ونس فادر اینڈ گرانڈ فادر، مدر اور گرانڈ مدر، یعنی دادا دادی نانا نانی. دادا بہت غریب ہے بھائی، کوئی ان کے بیٹا بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹا بیٹی نہیں پوچھ رہے چلو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے میں دادا کو دے دوں گا، نہیں دے سکتے. کیوں؟ دادا دادی نانا نانی کی کفالت اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ڈیوٹی ہے وہ، تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح ونس چلڈرن اینڈ گرانڈ چلڈرن، اسی طرح اگر ہمارا کوئی عاقل و بالغ بچہ ہے یا پوترا ہے پوتری ہے نواسا نواسے، وہ جو ہے محتاج ہے. بیٹی تھی، انتقال ہو گیا، ان کے بابا دوسری شادی کر لیے، اب ان بچوں کو کے پرسان حال نہیں، بالغ بچہ ہے، 20 سال کا بچہ ہے یا 18-20 سال کی نواسی ہے، تو اب نانی کیا کرے، چلو بھائی میری زیور کی زکوٰۃ نکلتی نا، 5,000 روپے میں جو ہے نواسی کو دے دوں گی، نہیں دے سکتا. انسان اپنی اصل اور فرا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح جو ہے a member of Banu Hashim, the family and clan of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which includes Sayyids of today. اسی طرح بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور قبیلہ ہے. اب بنو ہاشم کی جتنی شاخیں ہیں، بنو عباس ہے، بنو عقیل ہے، بنو علی ہے، اب ہم عام طور پہ صرف سید کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنو ہاشم کی جتنی شاخیں ہیں، جیسے خود مولا علی رضی اللہ عنہ کے دیگر ازواج، عام طور پہ سید کہتے ہیں مولا علی اور سیدہ کائنات کی اولاد، امام حسن امام حسین کے بیٹا بیٹیوں کو سید کہتے ہیں. لیکن حضرت علی جو دوسرے خواتین سے نکاح کیے، ان کی جو اولادیں جن کو بعض جگہ علوی کہتے ہیں، جو سیدہ کائنات کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، مولا علی کی دوسری بیویوں سے ہے، تو وہ بھی بنو ہاشم ہے، کیونکہ مولا علی بنو ہاشم ہے تو والد کی وجہ سے وہ بھی بنو ہاشم ہے، تو ان کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ. تو اب یہ صرف سید نہیں بلکہ بنو ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، اس کی کسی شاخ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب غور کیجیے، ہم اپنی اصل و فرا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنے بیٹا اگر میرا بالغ ہو گیا 20 سال کا ہے، اس کو جو ہے اب اس کی بیسک نیڈ ہے، گھر ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں، میں الحمدللہ بہت امیر ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی جو بیسک نیڈ ہے وہ میں فلفل کروں. اگر اس کو جاب بھی تلاش کرنا نہیں مل رہی، اس کو رہنے کے لیے بھی مسئلہ ہے، تو اس کی ضرورت میں پوری کرنا. اب میں اچھا ٹھیک ہے بھائی، انہیں تو بالغ ہو گیا بچہ،
اب انہیں تو بے روزگار ہے، عاقل و بالغ ہے، لیکن اب اس کا اب خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، تو لہٰذا میں زکوٰۃ میں سے میں کب کروں گا؟ میں اس کو زکوٰۃ دے دوں گا اس کو، تو زکوٰۃ میں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے بصورت مجبوری انہوں مطلب اگر وہ اپنا سروائیول نہیں ہو رہا ہے ان کی اپنی کوششوں کے باوجود، تو جو ہے پھر اب والد کو ہی خرچہ اٹھانا ہے۔ تو ہم اپنی جب اصل اور فرا کو نہیں دے سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرا کو کیسا زکوٰۃ دیں گے؟ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپشنل چیریٹی میں سے کرنا چاہیے۔ اب بعض وقت لوگ جو ہے اسی پر انسسٹ کرتے ہیں، اب حالانکہ آپ دیکھیے آپ کتنے کتنے پیسوں پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں سمجھیے $100 پہ $2.50 $2.50 پر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جبکہ آپ جو ہے 77.50 آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، $77.50 اور $2.50 جو ہے آپ زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں۔ تو آپ جب آپ 77.50 آپ جب آپ خود اون کرتے ہیں، جب آپ خود اپنی پوسیشن اور اونرشپ میں رکھ رہے ہیں، تو اب یہ 2.5 میں سے دینا کیا کی ضد کیوں؟ اب بعض علماء بصورت مجبوری دی ہیں فتویٰ، لیکن وہ میجورٹی کی اوپینین نہیں ہے، میجورٹی آف اسکالرس اور جورسٹ کی اوپینین نہیں ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے یہ آپ جب جو چیز کو $77 آپ جو اون کریں، موٹا حساب راؤنڈ فگر، تو آپ بضد کیوں ہیں کہ آپ کے $2 یا $2.50 میں سے زکوٰۃ میں سے جو ہے سادات کو سید کو دینے کے لیے اس میں سے کیوں دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کے طفیل میں ہم کو ساری دنیا کی آخرت کی نعمتیں ہیں، ہمارا آخرت کی نجات، شفاعت، جنت سب رسول اللہ کے طفیل میں ہے، ہمارے زندگیوں میں سکون اور چین رسول اللہ کے طفیل میں ہے، رسول اللہ جو دین لائے، جو تعلیمات پیش کی، تو ہم جو ہے آپ کے گھرانے کو اسی میں دینے کی کیوں بضد ہے؟ کسی شخص کے پاس ایسی کوئی شدید مجبوری ہے کہ انہیں دے ہی نہیں سک رہا، اس میں سے 77 میں سے وہ جو ہے بالکل ایک جو ہے سالڈ فارم میں، لکوڈ فارم میں نہیں ہے، اس کا سیل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی بہت مجبوری کی صورت میں وہ بھی جو ہے شرمندگی کے ساتھ کہ حضور کے گھرانے کو ہم اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کیا مجبوری کی صورت میں ہم اپنے بچوں پہ زکوٰۃ یوز کرتے نہیں کرتے؟ عالم دین بھی نہیں سمجھا میں، آپ آخر میں پوچھ لی، تو میں آخر میں آپ لوگوں کو کوشچنس کا موقع میں دیتا ہوں، آپ لوگ اس میں پوچھ لیجیے۔ تو اس طرح جو ہے انسان اپنے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائیوں بہنوں کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے، سید نہیں ہے اور مستحق ہے، لافل ریسیپینٹس ہے، تو یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، اپنے جو ہے پھپھو تایا چاچی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے نیبرز کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے اے پرسن ان ڈیبٹ، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا، مقروض ہے کوئی شخص، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اے سولجر کٹ آف فرام ہز ٹروپ، ایک مسلم مجاہد ہے جو اپنے لشکر سے کٹ چکا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ اے پلگرم کٹ آف فرام ہز گروپ، اسی طرح جو ہے ایک حاجی ہے، ایک اسی میں مسافر ہے جو اپنے قافلے سے کٹ چکا ہے اور اس کے پاس جو ہے سروائیول کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اب چند باتیں جو ہے زکوٰۃ جو نان زکاتبل جو ہے ایریاز ہے، اس کو بھی آپ لوگ سن لیجئے، جو ہے انفراسٹرکچرز کے بنانے پہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ، لائک بریجز ہے، روڈز ہے، ہائی ویز ہے، موٹر ویز ہے، اسی طرح واٹر پائپس ہے، مساجد ہے، یا آرفنیج ہومز ہے، ویلفیئر ہو یا ریلیجیس پرپز ہو، کسی بھی چیز میں انفراسٹرکچر پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو ہے مدرسہ بنا رہے تو مدرسے میں مستحق طلبہ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مدرسے کی عمارت کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو پبلک نیچرل ریسورسز ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بلڈنگز وغیرہ ہے، جیسے ہاؤسز ہے، فلیٹس ہے، ہاسپٹلز ہے، ویلفیئر کا چیریٹیبل ہاسپٹل بن رہا ہے، چلو بھائی ہم سب مل کے کلیکٹ کر کے $1 لاکھ زکوٰۃ کے دے دیں گے، نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مساجد ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے ان ٹرمز آف سیلری بھی نہیں دے سکتے ہیں، اپنے جو امپلائیز ہے ان کو آپ سیلری میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی محنتانے کے، مستحق کو جو ہے یعنی جو ڈیزرونگ بندہ ہے اس کو جو ہے دینا اور مالک بنا دینا ہے، جبکہ سیلری اس کے جو ہے کام کے ویجز ہے، تو نہیں دے سکتے آپ، ارے نہیں بھائی میرے پاس کام کرے، ہاں بونس ضرور دے سکتے آپ، زکوٰۃ میں بونس دے سکتے آپ، لیکن جو ہے سو اللہ بھلا کرے زکوٰۃ میں جو ہے آپ سیلری سیلری جو ہے زکوٰۃ میں دے دیں گے، نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ہے آپ
ائمہ مساجد کی سیلری ہے، زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے. جتنے بھی سیلریز، جتنے بھی قسم کی سیلریز ان کے نہیں دے سکتے ہیں. تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی مستحق کو تحفے کے عنوان سے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے چند مسائل جو ہے میں تیزی سے بیان کر کے پھر میں اپنے سے جو ہے آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آتا ہوں، تاکہ سب سے بڑا ایک حسین نقطہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ تو فرما رہے ہیں کہ لا تجب علی الانبیاء اجماعا، کہ زکوٰۃ انبیاء پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے زکوٰۃ دو باتیں ہیں. زکوٰۃ اس شخص کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. جب آپ زکوٰۃ دیتے تو آپ پاک ہو جاتے. تو انبیاء تو جو ہے ازل سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے پاک و صاف ہے. تو وہ گناہ تو کیا، گناہ کے شائبے سے بھی پاک ہے، اس کی شاڈو سے بھی دور ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اتنا اون ہی نہیں کرتے تھے. وہ ایسے سخی ہوتے ہیں، نبی ایسا سخی ہوتا ہے کہ بن مانگے دیتے اور اتنا دیتے کہ سامنے والا غنی ہو جاتا. لیکن انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک وقت میں ہزاروں دینار جو ہے خیرات فرمائے، لیکن اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے کہ پورا سال اس پر گزرے اور زکوٰۃ کا نصاب جمع ہو جائے. تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اتنا مال کی سیونگ ہی نہیں کرتے، کیونکہ مال جہاں رہتا ہے انسان کا دل وہاں رکھتا. ایک صحابی رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے، یا رسول اللہ کچھ ایسی ترکیب بتائیے کہ میرا دل آخرت کے ساتھ جو ہے میرا لگ جائے، یعنی میرے کو وہیں کا دھیان لگ جائے، وہی خیالات، وہی دھن، وہی امیجنیشن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال ہے. تو صحابی نے عرض کیا جی ہاں. تو فرمایا خیرات کرو، کیونکہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل وہاں لگتا. فرمایا اب آپ خیرات کرتے گئے، اس کے ثواب، اس کے نیکیاں، اس کے حسنات، اس کے ریوارڈ سنیں، تو آپ کا دل کیا گیا تھا، ارے بھائی اب جلد سے جلد مرو اور وہ نعمتوں کو حاصل کرو. جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے جو ہے کنز العمال کی ہے، میں پڑھ رہا تھا تو اس میں فرمایا گیا کہ جتنے آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہر شخص کا، ہر مسلمان کا ایک وکیل ہے جنت میں، ایک آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، ایک آپ کا ایجنٹ ہے. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا اس کو مکمل کرتے ہیں، تو وہ وکیل آپ کی طرف سے جنت میں ایک بہترین محل تعمیر کرتا ہے. تو جتنے قرآن آپ کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں اتنے محلات آپ کے تعمیر ہوتے جاتے ہیں. اور جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اب جیسے الحمدللہ ہم آج جو ہے رمضان کی راتوں میں تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں. ویسے تو عام حالات میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن خاص طور پہ تھوڑا سا میں توجہ اور ترغیب کے لیے ذکر کر رہا ہوں. ہم سبحان ذی الملک والملکوت اس طرح تسبیح پڑھے. جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہماری طرف سے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جنت میں. تو جتنے ہم تسبیح پڑھتے جاتے ہیں وہ درخت لگتے جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہی پھلدار درخت اور بڑے ہی سایہ دار درخت ہوتے ہیں. تو قرآن پڑھے تو محل بنتا ہے، گھر بنتا ہے جنت میں، شاندار گھر، مطلب وتھ کمپلیٹ کمفرٹ، اور جو ہے بہت ہی لیوش گھر. دنیا کا بڑے سے بڑے ملینر بلینئر کا گھر ویسا نہیں ہو سکتا. اب بل گیٹس کے گھر کے بارے میں آ رہا تھا، ہنڈریڈس آف ایکرز پر ہے اس کا گھر، وہ سب ہے اس میں. جو ہے تھیٹر ہے جہاں ہر روم میں جو ہے ایون جو ہے جو روم میں مطلب تھیٹر ہے، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس میں جو ہے پوری کافی مشین ہے، پاپ کارن کی مشین ہے، سب یعنی بالکل تھیٹر کا انوائرمنٹ ہے. بہرحال ہر جگہ جیسا جیسا ہے. تو اس سے زیادہ شاندار گھر رہیں گے ایک عام ادنا جنتی کا، مطلب وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سمجھے. تو آپ جتنے قرآن پڑھتے اتنے آپ کے جنت میں محلات بنتے چلے جاتے ہیں. اب آپ سمجھے زندگی میں، پوری زندگی میں 1000 قرآن پڑھے تو 1000 محلات آپ کے تعمیر ہو گئے جنت میں. تو ہمارے جامعہ اشرفیہ کے جو بانی تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو ان سے ان کے تلامذہ پوچھے، حضرت حافظ ملت عبدالعزیز مراد آبادی رحمہ اللہ جس ادارے سے میں نے بھی حفظ قرآن کو کمپلیٹ کیا، تو بولے میرے والد اپنی زندگی میں 1 لاکھ قرآن پڑھے تھے. تو میری بھی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ میں بھی انتقال سے پہلے پہلے کم از کم 1 لاکھ قرآن پڑھ لوں، 100,000 قرآن مجید کو کمپلیٹ کروں. اب سوچیے اگر 100,000 قرآن پڑھے تو 100,000 محلات جنت میں، سبحان اللہ. تو اب جب میں وہ بشارت پڑھا تو مجھے ایسی خواہش ہوئی کہ یعنی جلد سے جلد انتقال ہوں اور ہم جو تلاوت کریں وہ محلات کو دیکھیں جنت میں. اے بھائی ہمارے یہاں تو اب ہم جو ہے کرائے کے گھر میں ہیں، رینٹ ہاؤس میں، لیکن اب جنت میں آپ کے محلات تعمیر ہو رہے. تو خواہش ہوتی کہ بھائی ارے بھائی کیسے محلات، پہلے تو ایک محل بھی وہاں کا دنیا وما فیہا سے 1000 ٹائم جو ہے مور دین 1000 اینڈ ملین ٹائمز بیٹر رہیں گا. اب کئی ایسے گھر ہیں بولے تو پھر فار ایور آپ کی اونرشپ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اب یہاں آپ کتنا بھی اچھا گھر بنائیں، سرٹن ایج کے بعد جو ہے آپ اس سے بینیفیٹڈ نہیں ہو سکتے. بیمار ہو گئے، چلنا پھرنا بند ہو گیا تو آپ کا گھر محل کیسا ہوگا، ایک کمرے میں پڑے ہوئے رہتے. بہت ہوا تو ویل چیئر پہ تھوڑا گھر کے اندر پھر لیتے ہوں گے کچھ رومز کے حد تک، شاندار محل بھی رہا تو.
مر گئے تو ختم، وہ گھر آپ کا آپ کے ورثاء کے ہاتھ میں چلے گا، آپ تو 2 گز کی زمین میں ہیں، مطلب میں آپ ہم سب 2 گز کی زمین میں، لیکن وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہاں کا ایک محل بھی ہمیشہ کی زندگی، سبحان اللہ کیا کہنے، تو اب ایسے کئی محلات تعمیر ہوں گے۔ تو اسی طرح صدقہ اور خیرات کے بھی جو بشارتیں ہیں، جو ثواب ہے، اس پہ بھی آپ کو جو ریوارڈز ملتے ہیں، تو آپ جب تصور کرتے ہیں خیرات کرتے گئے اور اس کے ریوارڈز، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ نیکیوں کا کے اثرات کو دیکھو۔ تو بعض اوقات موت کی خواہش اندر سے ہوتی ہے، ارے جلدی سے انتقال ہونا بھائی، اس کی جزا دیکھ لوں میں، اس کا ثواب دیکھ لوں، اس کی فائدہ دیکھوں جنت میں۔ تو انبیاء علیہ السلام بہت سخی ہوتے ہیں، وہ کبھی اتنا مال رکھتے نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان فرمائے کہ انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونے کی، کہ ان کے جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، جیسا ان کو نہیں دیتے ہیں، تو امت بھی سوری جیسے غلام ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے غلام کو نہیں دے سکتے ہیں، تو پوری امت بھی نبی کی غلام ہے، پوری امت بھی نبی کی غلام ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب آقا غلام کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ غلام کو دینا خود اپنے آپ کو دینا ہے، ونس اون سیلف کو دینا ہے، دیٹس وائی زکوٰۃ نہیں ہوتی ان پر بھی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ پروفٹس اینڈ میسنجرس، ان پر جو ہے زکوٰۃ از ناٹ obligatory upon them۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو ہے اہمیت کو تو ہم نے بیان کر دیا ہے، چند رولنگس کو میں جو ہے انڈیویجلی لے لیتا ہوں کہ اب صدقہ جو ہے فرمایا گیا مومن کے لیے جو ہے واٹ ایور وی ڈو چیریٹی دیٹ ول بی ورک ایز اے شیڈو فار us آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور پھر جو ہے یہ صدقہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے جو ہے بہترین موت کا ذریعہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ تم صدقہ دو، اور جو ہے بری موت، جو صدقہ دینے والا جو ہے چیریٹی کرنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ ایک بری موت تو یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو ہے ان آؤٹ ورڈس برے ایکسیڈنٹ سے مرنا، خدا نخواستہ، یا بری بیماری سے مرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اگر ہم ریلیجیس اینڈ اسپرچل میننگ لیں، واٹ ڈز اٹ مین کہ بھائی صدقہ دینے والا یعنی اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، یعنی ہی ول ڈائی ایز اے مسلم باذن اللہ تعالیٰ، بفضل اللہ تعالیٰ۔ تو زکوٰۃ کے لیے کیا کنڈیشنز ہے؟ ہی سپوز ٹو بی مسلم، میچور اڈلٹ، جو ہے ساؤنڈ مسلم، اور اس کے لیے انٹینشن کرنا ضروری ہے، ہی سپوز ٹو ڈو انٹینشن۔ اسی طرح فرمائے کہ لافل ریسیپینٹس کو جو ہے کمپلیٹ اونرشپ وتھ پوسیشن دینا، جس کو بھی ہم زکوٰۃ دی وتھ کمپلیٹ اونرشپ دینا۔ مال کا نامی ہونا، یعنی وہ مال کیسا ہو، تو فرماتے ہیں دا ویلتھ بینگ پروڈکٹیو اور گروئنگ اٹس سپوز ٹو بی لائک کیش، گولڈ، سلور، اور ٹریڈ اور بزنس۔ اسی طرح جو ہے مال کا نصاب کے برابر ہونا۔ نصاب کیا ہے ہم نے بیان کر دیا کہ اوئنگ ویلتھ ابو دا پرسکرائب تھریشولڈ، جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب بیسک ہمارے جامع نظامیہ کے مطابق کیا ہے، 425 گرامس سلور ہے، اور 60 گرام جو ہے سونا ہے، سلور اور اینڈ گولڈ کا یہ نصاب ہے۔ تو یہ 42 تولے ہوتا ہے، 42 اینڈ ہاف، یہ 6 تولہ جامع نظامیہ کے مطابق۔ تو بیسک یہ ہے کہ zakat is not given less than 425 grams. So if one owns less than 42 and a half tolas, silver or cash or anything mix and match, which is not reached to this threshold, so zakat is not mandatory upon them. اسی طرح جو ہے بنیادی ضرورت سے زیادہ ہونا، so whatever for zakat, it's supposed to be having wealth exceeding personal needs. آپ کے جو پرسنل نیڈز ہوں گے اس کو مائنس کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے فرمایا گیا ملک تام کا ہونا، یعنی کمپلیٹ پوسیشن اینڈ اونرشپ ہونا، اونرشپ وتھ کمپلیٹ پوسیشن۔ مال زکوٰۃ پر جو ہے کمپلیٹ ایئر گزرنا، کمپلیٹ ایئر ہونا اس پر۔ اگر سمجھیے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ میں صاحب نصاب تھا، لیکن سال مکمل ہوتے ہوتے پورا مال اس کا خرچ ہو گیا، یا خدا نخواستہ چوری ہو گیا، یا خدا نخواستہ جو ہے ڈوب گیا، یا پھر جو ہے ہلاک ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ڈیف سے فری ہونا، ڈیف سے فری ہونے کا مطلب میں نے سمجھا دیا کہ مائنس کرنے کے بعد پھر صاحب نصاب نہیں ہونا۔ تو اب مثال کے طور پر چلیے ہم جو ہے کیلکولیٹر لے کے تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی کر لیتے ہیں آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیے اب یہاں پر اگر آج کا لے لیں، اور یہ جو ہے ہم جسٹ 425 گرامس کو ہی لیتے ہیں،
تو 425 گرامس کو لے کر ہی جو ہے ہم اس ریٹ سے 85 سینٹ سے اگر ہم وہ کرتے ہیں $81 تو قریب قریب جو ہے $344 ہوگا بیسک تھریشولڈ. تو جو ہے کم از کم جو ہے اگر if one owns less than this amount $344 or anything excluding the basic needs, the personal needs, whatever reach to this thing, like whether silver or cash or mix and match, like we have like $100 silver and $244 cash. So one, he is responsible and he is liable to pay the zakah. Likewise جو ہے یہ بیسک کرائٹیریا ہوگا جو ہے اس سے ہم جو ہے اندازہ لیں گے مارکیٹ کا. تو اس طرح جو ہے پھر فرمایا گیا قرض کا بھی ہے تو پھر مائنس کرنے کے بعد ہم اتنا اون نہیں کرنا ایز اے سیونگ. اور زکوٰۃ جو ہے سیونگز پر ہے، ایکسپینسز پر نہیں ہے، انکم پر نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کی 1 لاکھ انکم آتی ہوں گی لیکن ایوری منتھ ہی اسپینڈس ایز اے چیریٹی ہو، ایز اے ڈونیشنز ہو، ایز اے ایکسپینسز ہو، تو پھر اس کے اوپر نہیں. سیونگز پر زکوٰۃ ہے، ناٹ آن انکم. زکوٰۃ از آن سیونگز. اور واٹ ایور جو ہے ڈیورنگ دا ایئر جو انفلیشن ہوتا ہے اٹ ڈزنٹ افیکٹ. when we complete the year we have to make sure, we have to check. تو درمیان میں جو بھی کمی زیادتی ہوں گی اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اس کو اگنور کریں گے. ارے درمیان میں کم ہو گیا نہیں. اور یہ بات بھی اچھے سے سمجھیے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں، اب سمجھیے $5,000 تھے، they own $5,000 اسٹارٹنگ میں. اب ہوا یہ کہ if سپوز جو ہے محرم یا پھر ہم لے لیں کون سا مہینہ لے لیں گے، رمضان ہی لے لیں گے، چلیے رمضان. تو اب نیکسٹ رمضان کی سمجھیے 3rd رمضان ہم 5000. تو اب ہم کیا ہے، اب یہ 5000 کی زکوٰۃ دیں گے. اب بیچ میں ہمارے پاس رمضان سے 2 دن پہلے یا 3 رمضان سے 1 رمضان کے لیے ہمارے پاس اور $2000 ایز اے سیونگ پرپز کے آگے ہمارے پاس. تو اب ہم کیا کریں گے، یہ 5000 کی زکوٰۃ دیں گے یہ 3 رمضان کو یہ ایئر کی، یا 7000 کی؟ تو 7000 کی دیں گے. اور میں نے جیسے کہا کہ جو بھی آپ کے ایکسپینسز ہوں گے، یوٹیلیٹیز ہوں گے، مارگیج ہوں گا، کریڈٹ کارڈ پیمنٹس ہوں گے، وہ سب کو ہم مائنس کر لیں گے، وہ سب کو مائنس کر لیں گے. اور اس طرح جو ہے جو لانگ ٹرم لونز کے بھی دیٹ منتھ کی پیمنٹ کو مائنس کریں گے. اس طرح جو ہے سال کب سے شروع ہوں گا، we have to make sure, we have to check. It will start accordingly lunar calendar. If one doesn't remember when he become the when he started owing wealth above the prescribed threshold, he doesn't remember, so he have to think about it. تو جو بھی اس کا ظن غالب ہوگا، پریڈومیننٹ بھی ہوگا، اس میں سے ایک ڈیٹ کو پک کر لے. یاد نہیں ہے ہم کو، یادش نہیں ہے، پیسے آ رہے تھے جا رہے تھے، مسئلے بھی نہیں معلوم تھے. تو اب غور کریں کہ بھائی لاسٹ ایئر میرے پاس کون سے مہینے میں سب سے زیادہ پیسے آئے اور کون سی ڈیٹ پر آئے. اگر ہم چیک کر سکتے اپنے اکاؤنٹ سے، بینک اسٹیٹمنٹ سے چیک کر لیں، ارے ہاں دیکھو یہ میرے پاس $10,000 آئے تھے، میں اس کو سیو کیا تھا یہ ڈیٹ پہ، وہ تو بہت کنفرم ہو گیا. پھر وہ ڈیٹ جو ہے سے آپ جو ہے اسلامک کیلنڈر کی ڈیٹ کو میچ کر لیں، اور وہی مون سائٹنگ کی بیس پر آپ وہ ڈیٹ کو میچ کر لیں. یاد نہیں ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایز اے کیش آپ ریسیو کر رہے تھے، تو پھر چیک کریے، غور کریے ان سے مہینے میں میرے پاس پیسے زیادہ آئے تھے. تو ارے لاسٹ ایئر رمضان میں آئے تھے 5000، ٹھیک ہے چلو اب کون سی ڈیٹ پر آئے تھے، تو وہ ڈیٹ کو غور کرے. یاد نہیں آ رہا تو چلو ایک دن آپ اپنی طرف سے متعین کر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. پیش کی زکوٰۃ ان ایڈوانس اف یو وانٹ ٹو پے زکوٰۃ دیٹ از پرمیسیبل، یعنی آپ کا ایئر مکمل ہونے سے پہلے آپ زکوٰۃ دے دیے، صحیح ہے. لیکن when you complete the cycle you have to check کہ آپ جو ہے پوری زکوٰۃ دیے ہیں یا کم زکوٰۃ دیے ہیں یا زیادہ زکوٰۃ دی. تو زیادہ زکوٰۃ کی صورت میں ہمارے نظامیہ کے مطابق یہ ہے کہ واٹ ایور یو گیو ایکسٹرا دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے آپشنل چیریٹی. لیکن دیگر علماء جو ہے رضوی علماء وغیرہ کہتے ہیں دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے یو کین کاؤنٹ دیٹ ایکسٹرا اماؤنٹ واٹ ایور یو پے ان اے زکوٰۃ فار دا نیکسٹ ایئر. اس طرح بھی کر زکوٰۃ جو ہے آپ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں، یو کین گیو اٹ، بٹ اٹس بیٹر ٹو گیو امیڈیٹلی اینڈ کمپلیٹلی، دیٹ وڈ بی گریٹ. تو تاخیر کرنے میں گناہ ہے، فرمائے اننیسیسری تاخیر کر رہے تو پھر اس صورت میں گناہ ہے،
کیونکہ سال کمپلیٹ ہوتے پھر آپ کو امیڈیٹلی پے کرنا ہے. ہاں، بفور کمپلیٹنگ دا ایئر سائیکل یو کین پے انسٹالمنٹ. بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر انتقال ہو گیا تو پھر اس کے اوپر گناہ ہے، اس کے اوپر پنشمنٹ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ واجب ہوتی ادا کرنا چاہیے. تو میں نے جانوروں کا اسکپ کر دیا، تھوڑا سا سرسری طور پر ذکر کیا ہے. اب وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے، اسی طرح ایگریکلچرل لینڈ کا بھی ہم اسکپ کرتے ہیں. اچھا، کون سی قیمت کو ہم وہ کریں گے؟ تو فرمایا گیا یعتبر یوم الادا بالاجماع وهو الاصح. تو جو ادائیگی کی قیمت ہے، بازار کی جو قیمت ہے، وہ قیمت کو ہم جو ہے مارکیٹ پرائس کو جو ہے پریفر کریں گے. اچھا، اگر سونا کا نصاب کمپلیٹ نہ ہو، صرف سونا ہے، تو پھر تو ہم صاحب نصاب نہیں. ہاں، سونا 2 تولے ہے، چاندی تو نہیں ہے، لیکن کیش کی صورت میں ہمارے پاس $100 ہے. تو $100 اور 2 تولے سونا جب مل جاتا ہے تو پھر 425 گرام کا بھی ہم نے دیکھا $344 ہو رہا ہے. تو ایزیلی آپ کا تھریشولڈ کو آپ ٹچ کر لیے. تو ان کیس آف ایبسنس آف جو ہے ان کیس جو ہے اگر آپ کے پاس مکس اینڈ میچ ہے، تو پھر آپ کو چاندی کا نصاب کو ہی جو ہے بیسک کرائٹیریا بنا کر چلنا پڑے گا. اچھا، اس میں جو ہے سونا چاندی میں آمیزش ہو جائے، مکس ہو جائے، تو جو ہے اس میں جو غالب ہے اس کا اعتبار ہوگا. یعنی سونا اور چاندی ملا کے کوئی جیولری تیار ہو، تو اب اس میں سونا جو ہے 10 تولے ہے کا ہار ہے، نیکلس ہے، اور 5 تولے جو ہے دوسرا میٹل ہے، یا 4 تولے دوسرا میٹل ہے. تو میکسیمم اماؤنٹ میں کیا ہے؟ سونا ہے. تو سونے کے حساب سے پورے 10 تولے کی زکوٰۃ شمار ہوگی. اس طرح استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین یوز کرتے ہیں جیولری، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابیات جو ہے گولڈ پہنے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو، یا صدقہ واجبہ دو، اگرچہ کہ تمہارے زیورات سے ہو. تو صحابیات نے جو ہے جو پہنے ہوئے تھے زیورات، اپنی انگوٹھی اور ہار وغیرہ، فوراً اس کو صدقہ کر دی. تو اس طرح جو ہے سیکیورٹی ڈپازٹ کی جو رقم ہوتی ہے، دیکھیے جو بھی رقم ہم دیتے ہیں کسی کو ایز اے امانت کے طور پر، تو وہ اب ہم کو معلوم ہے کہ وہ اماؤنٹ ہم کو مل جائیں گا. تو اس پر ہمارے لیے چاہے وہ ایڈوانس پیمنٹ ملگی کا ہو، اسٹورس کا ہو، فکس ڈپازٹ جو ڈپازٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، سیکورٹی ڈپازٹ جو ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے اس طرح جو ہے آپ کے سیکورٹی کی جو رقم ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہم کو ملنے والی ہوتی ہے، یعنی ریسیویبل ہے، تو پھر اس کو ہم کو شمار کرنا چاہیے. ہاں، جو کچا پکا ہے، شور نہیں ہے، مل بھی سکتے نہیں مل سکتے، تو پھر اس کو ہم شمار کرنا ضروری نہیں ہے. جب ملیں گے تب شمار کریں گے. اس طرح ان ایڈوانس جو 2-3 مہینے کا رینٹ دیا جاتا ہے، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اب وہ ان کے پاس اگر سیو ہے تو ان کے اوپر ہے. ہم جیسے 3 مہینے کا ان ایڈوانس رینٹ دے دیے، 2 مہینے کا رینٹ دے دیے، تو اب وہ ان کے پاس ایز اے سیونگ ہے تو اس پر ہے. شیئرز پر زکوٰۃ ہے، تو اب اس میں کیا لافل ہے، کیا ان لافل ہے، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. لیکن یہ ہے کہ اسٹاکس ایکسچینج میں جو شیئرز ہوتے ہیں، اس پر بھی جو ہے آپ کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہوں گی. اس طرح جو ہے بانڈس ہے، یا جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوں گی. ڈائری کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، ڈائری فارم وغیرہ ہے، تو اس میں جو بکریاں وغیرہ گائے ہوتے ہیں، چونکہ وہ سیل پرپز سے نہیں ہوتے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. پولٹری فارم میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ سیل پرپز سے ہوتے ہیں، تجارتی مقصد سے ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس طرح جو ہے جو انشورنس کے پریمیمز ہوتے ہیں، جو واپس آتے ہیں پیسے، جیسے آتا ہے کہ لائف انشورنس ہے، اس کے پیسے واپس آتے ہیں، یو کین گیٹ اٹ. تو سرٹن پیریڈ کے بعد آپ کو معلوم ہے. تو فرمائے تو اس میں 2 اقوال ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پوسیشن میں نہیں ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ رقم چونکہ ہم مالک ہے اس کا شمار کر لیں. البتہ یہ ہے کہ ادا کرنا ہے تو جب آپ ریسیو کریں گے تب ادا کیجیے. اب جو نارمل جو ہمارے انشورنسز ہوتے ہیں گاڑیوں کے وغیرہ کے، وہ تو ہم مائنس کر لیں گے، اور وہ اب سال میں ہم $600 دیے، وہ تو ہم کو واپس آنے والے ہیں. وہ تو اب دے دیے سمجھا، وہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ضرورت ہوئی تو پھر وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. تو اس کو تو بھول جانا ہے. اس طرح جو ہے بیوی پر شوہر کے مقروض ہونے سے زکوٰۃ معاف ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. اس طرح جو ہے اگر شوہر قرض دار ہے، بعض لوگ بولتے ہیں ارے بھائی میرے اوپر 50 لاکھ کا قرضہ ہے. اب بیوی ماشاء اللہ ان کے پاس جو ہے 10 تولے سونا ہے، 5 تولے کے برابر کیش ہے، تو کیا ان کے اوپر نہیں؟ ہر ایک کا سپریٹ معاملہ ہے.
شوہر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بیوی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، جو جو ٹیکنیشینز ہیں ان کے جو ٹولز ہوتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوں گی۔ جیسے عالم ہے، اس کی کتابیں ہیں، اگرچہ کہ ہوں گے $5 لاکھ کی، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے جو آئی ٹی انجینئرز ہیں، ان کے جو لیپ ٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، انشاءاللہ میں ذکر کر دیتا ہوں سوالات کو، میں جلد سے ابھی ختم کر رہا ہوں۔ ہیرے جواہرات جو ہمارے پاس ہم نارملی گھروں میں رکھتے ہیں اس پر نہیں ہے، لیکن اگر اس کا بزنس کرتے ہیں، کوئی جو ہے ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں، یا جو بھی ایون آرٹیفیشل جیولری کا ہے، جو بھی بزنس اور ٹریڈ کے کیٹیگری میں چل جائیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوں گے۔ اس طرح جو مہنگے کپڑے ہوتے ہیں اس پر جو استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بزنس اور ٹریڈ پر چل جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ میں نے امید ہے کہ کافی چیزوں کو تو جو ہے کنفائن کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چھوٹا تو چھوٹا بھی ہو، تو آپ لوگ